दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस क्लेम पे कि उसको वोट सिर्फ इसलिए मिलता है कि वो सिंध में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके लिए आज मुझे सिंध की एक नामवर शख्सियत और डेवलपमेंट प्रोफेशनल नसीर मेमन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। हम उससे पूछेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। नसीर साहब, आप मुझे काइंडली ये बताइए कि ये जो पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि वो बहुत काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सिंध में अच्छी है और उसको वोट भी इसीलिए मिलता है, आप क्या कहेंगे? मैं इसको दो जावियों से देखता हूं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि उसके मद्दे मुकाबिल कोई पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी सिंध में नहीं है पार्लियामेंटी हिसाब से। जो दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों ने कभी भी सिंध के अंदर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को या सिंध के अंदर मजमूई तौर पर अपनी सियासत को संजीदगी से नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब के केस में तो 90s का एक ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन अब उस पर इसलिए नहीं बात करते कि चलें अब इसको ढाई दहाइयां गुजर गई, एक माजी को कयामत तक साथ नहीं लेके जाया जा सकता। लेकिन उस जनरेशन जिसने नवाज शरीफ साहब के उस दौर को करीब से देखा, वो आज भी इस बात को नहीं भूले कि किस तरह से केटी बंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसी अहम प्रोजेक्ट को उन्होंने खत्म किया। किस तरह हजारों अफराद जिनको रोजगार मिला था पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में, उनको बेरोजगार किया। तो वो एक एलिमेंट ग्रज का वो मौजूद है। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जब बेनजीर साहबा के साथ सियासी तौर पर करीब हुए और उन्होंने एक मुआहदा भी किया, तो तवक्को थी कि शायद वो सिंध को थोड़ा सा मजीद करीब आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब इनकी हुकूमत बनी तो जो सिंध से उनको दो सीटें मैंने कि जिनको वजीर बनाया गया था, सीटें तो और भी थी, वो कुछ अरसे के बाद वापस चले गए उनकी पार्टी छोड़ के। उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि हालत तो ये थी कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए हमें 6-6 महीने मिन्नतें करनी पड़ती थी, मुलाकात तक मुमकिन नहीं थी। बलोच साहब उन का। दोनों, जी, हम्म। वो जो दोनों वज़रा थे उनका ये भी कहना था कि उनके जो मातहत अमला है, जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, वो उनका फोन तक नहीं उठाते थे। तो एक क्लियर बायस था कि ये दोनों साहबान सिंध से हैं, इनको तो नवाज शरीफ के दौर में ये एक इशू रहा है। फिर ये पीडीएमए के करीब आए, लेकिन मजमूई तौर पर नवाज शरीफ साहब ने सिंध के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को कभी संजीदगी से नहीं लिया। उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट के हारे हुए पुराने 90 के दहाई के चेहरे उनसे राब्ते करते थे जिनको सिंध के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। फिर इमरान खान साहब की तरफ आ जाएं, खान साहब तो बिल्कुल उससे भी 10 हाथ आगे निकले। उन्होंने, उनको मुराद अली शाह नापसंद था, उनको पीपल्स पार्टी नापसंद थी, लेकिन उनको जुबान पे काबू नहीं रहता था जब वो कहते थे कि कराची में गोठों से अंदरून सिंध से आए लोग हुकूमत करते हैं। तो ये भूल जाते थे कि कराची सिंध का हिस्सा है। वो ये भी भूल जाते थे कि उनके भी वज़राए आला जो है ना, लाहौर और पेशावर से ताल्लुक नहीं रखते थे। अब बोजदार साहब भी डीजी खान से आते थे और महमूद खान साहब भी सवात के थे। तो ये बहुत ही एक गैर सियासी रवैया था उसका। और पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में उसने सिंध को पसे पुश्त रखा, वहाँ की डेवलपमेंट स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे हवाले हैं जिसकी वजह से खान साहब ने हमें कई मौकों पर महसूस हुआ कि उन्होंने कभी सिंध को सीरियस नहीं लिया। हालांकि इन तमाम तर खराबियों के बावजूद चूंकि लोगों को पीपल्स पार्टी से शिकायत है, इसलिए वो फिर भी, आप हैरान होंगे कि इमरान खान को लोग खासतौर पर यूथ अभी भी सिंध में वोट कर, अच्छी खासी वोट करती है। लेकिन पीटीआई उनकी कभी, मुझे नहीं लगा कि उनकी कोई कदर करती। तो ये दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास मौका था कि वो सिंध में पॉलिटिक्स करें और पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहे, ताकि अगर वो हुक्मरानी भी करें तो ठीक से करें। वो प्रेशर ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी के पास खुला मैदान है। अब पीपल्स पार्टी की अगेन अगर मैं परफॉर्मेंस को देखूं तो मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहता कि हाँ बहुत शानदार है और बहुत ही तबाहकुन है और बर्बादी है। इन दोनों के बीच में एक रियलिटी है, जैसे हमारे यहाँ हुकूमतें पाकिस्तान में होती हैं और खासतौर पर सिंध में। मैं एक हवाला देख के इस बात को कंक्लूड करूंगा कि कुछ चीजें जो हम पढ़ी लिखी मिडिल क्लास के लोग हैं, हम शायद पब्लिक के सेंटीमेंट को उस तरह से वो वोट क्यों देते हैं और कैसे देते हैं उसको उस तरह से रीड नहीं करते। हम अपनी ख्वाहिशात पे दुनिया को देखते हैं। मिसाल के तौर पर
آپ سندھ کے دور دراز دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں اور لوگ جو شدید غریب لوگ ہیں، غربت کے عالم میں رہتے ہیں، ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، حالانکہ میں اس کی کئی جزیات سے متفق نہیں ہوں، ان کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. ان کو جب مہینے میں 2,500-3,000 ملتے ہیں، وہ لوگ جن کو شاید 500 روپے کا نوٹ بھی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو ان کے حالات ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے وہ 2,500-3,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ ان کی تذلیل ہوتی ہے، ان کو عزت کے ساتھ نہیں دیے جاتے، وہ ان کو ایک طرح سے مستقل طور پر امداد کی اور خیرات کی امید پہ بٹھایا گیا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی پارٹی کہ اس پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن، کوئی روزگار ہو، تاکہ یہ لوگ اس چیز سے نکل آئیں اوپر. آپ ان کو قیامت تک کب تک وظیفے دے کے بٹھائیں گے؟ لیکن ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. فلڈ کے علاقوں میں جائیں، ریلیف کا جو ریسکیو کا فیز تھا، اس کے مجھے یاد ہے کہ بدترین پرفارمنس تھی، بہت ہی خراب حالات تھے. لیکن اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل گھر بننا شروع ہوئے. اب وہ غریب آدمی جس کے پاس ایک کچا جھوپڑا تھا، جو ہر سال اس کو دوبارہ تنکے جوڑ کے ریپیئر کرنا پڑتا تھا، ہوا میں اڑ جاتا تھا، بارش آئے تو ٹپکتا تھا، یہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں سندھ میں. جی بالکل سر. ان کو جب پکا کمرہ مل رہا ہے تو آپ ان سے جا کے جب پوچھیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا شفٹ ہے. اور تیسری اور آخری بات کہوں کہ پھر جو پیپلز پارٹی کے اس وقت مد مقابل ہیں، کچھ تو مذہبی جماعتیں، مذہبی جماعتوں کو کوئی سندھ کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکلی کبھی بھی کوئی بہت انسپریشن رہی ہے ان کی وجہ سے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں. پگارا صاحب کی جی ٹی اے وہ بھی اب اس طرح نہیں رہی جیسے بڑے پگارا صاحب کی زندگی میں، پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ووٹ لے لیتے تھے. ابھی بھی ہیں ان کے کچھ پاکٹس، بٹ وہ کوئی بہت پاورفل چیز پارٹی نہیں ہے. سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز، ہم نے لاسٹ پروگرام میں اس پہ ڈسکس کیا تھا، وہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل، ویسے تو اسٹریٹ پاور میں کسی حد تک وہ ہیں، لیکن اب وہ بھی غیر منظم ہو گئے ہیں، اور ان کا الیکٹورل پالیٹکس کی جو اپروچ ہے وہ ذرا کمزور ہے، حکمت عملی نہیں ہے. اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج ہے. یہ سارے فیکٹرز ملا کے پیپلز پارٹی کی کامیابی کا سبب. اچھا میرا سر. آخری چیز کہوں گا، سوری، کہ جی جی. پرفارمنس کے اوپر، گورننس اور ان چیزوں کے بہت ہی شدید ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی کو اگر سامنے کوئی مد مقابل کوئی اچھی پارٹی ٹکرا جائے تو پیپلز پارٹی کی گورننس کے حساب سے ان کو ٹف ٹائم آ سکتا ہے. پرفارمنس کوئی شاندار نہیں ہے اصل میں گورننس کے وجہ سے. اچھا سر، یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت عرصے سے سندھ میں ان چیلنجڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ اور ہم جیسے لوگ جو مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، آپ کے خیال میں کون سے ایسے کام ہیں جو یہ مڈل کلاس کو خوش کر سکتے ہیں اور وہ کام سندھ میں ہونے چاہیے؟ آپ ان کی طرف اگر نشاندہی کریں تو. اچھا، میں جب کام کی بات کرتا ہوں تو آنیسٹلی وہ میری نظر میں صرف مڈل کلاس نہیں ہے، میں تو ایک اوور آل سندھ کی پولیٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرے نظر میں 3-4 ایسے امپورٹنٹ ایریاز ہیں جو پیپلز پارٹی کی خراب کارکردگی کی علامت ہیں، اور ان کو اس پہ سوچنا چاہیے. شاید کوئی لمبا سا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت تک لوگ اس وجہ سے ووٹ دیتے رہیں گے جو وجوہات میں نے بتائی. پولیٹیکل سچویشن ہے، چینج ہوتی رہتی ہے. انڈیا میں کانگریس پیپلز پارٹی سے زیادہ مضبوط ہوا کرتی تھی، یہ کسی کو بھولنا نہیں چاہیے. اب آتے ہیں کہ کیا کمزور چیزیں ہیں ان کی. لیکن بلال بھٹو صاحب نے ابھی جو پرسوں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو اپنا چیف منسٹر نامینیٹ کیا اور بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں کرپشن سے جان چھڑانی. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اپنے پارٹی کو کہتا ہوں، ممبران کو کہتا ہوں کہ وہ کرپشن سے بچیں، سم تھنگ اس طرح. اس کا مطلب ہے نا کہ بلال بھٹو کو پتا ہے کہ سندھ میں کس قدر کرپشن ویسے پورے پاکستان میں، یہ نہیں کہ باقی پاکستان میں کرپشن نہیں ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں آپ کو کس سے بتا سکتا ہوں یہاں کی کرپشن. یہ ایک مرض ہے جو پاکستان کو 11 ستمبر 1947 کی 11 اگست 1947 کی جناح کی تقریر جو ہے اس میں بھی کرپشن کا ذکر ہے. تو یہ تو پری پارٹیشن سے آپ نے ایک سسٹم انہیرٹ کیا ہے. پولیس کے ایشوز بھی تب سے پرانے، بہت ساری چیزیں ہم نے انہیرٹ کی. لیکن اب 75 سال ہو گئے تو اس معاشرے میں کوئی بہتری ہوتی نا، اس کے بجائے آج بھی ہم بلال بھٹو کو کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن سے بچنا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، سندھ میں کرپشن کا اسکیل بہت ہائی ہے، باقی کسی بھی صوبے میں ہے لیکن اس درجہ نہیں ہے. یہاں آپ اپنے کسی عزیز کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ایسے نہیں نکلوا سکتے. تو بدترین حالات ہیں کرپشن کے حوالے سے. کوئی کام بغیر پیسوں کے سندھ میں نہیں ہو سکتا. تو اس کو پیپلز پارٹی نے ایک قانون کے طور پر مان لیا ہے، اس کو ایک طرح سے اس کا سسٹم جسے وہ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سسٹم میں ایسے ہی چلے گا. انہوں نے اس کو حق حلال قرار دے دیا ہے.
تو اس سے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا امیج شدید خراب ہے. وہ اگر ان کی قیادت تک اب یہ احساس ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو ماننا چاہیے. پہلے ہم جیسے لوگ کہتے تھے تو یہ کرتے تھے آپ کو کون پوچھتا ہے, آپ ایسے ہی الزام لگاتے ہیں. اب آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, آپ انہیں بھی کہہ دیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں سندھ حکومت کے اوپر. ایک یہ ایریا ہے. دوسرا, سندھ میں قدرے بہتری ہوئی ریسنٹلی سندھ کی پرائمری ایجوکیشن میں, جب اساتذہ کی بڑی تعداد میرٹ کے بنا پہ ایڈمیشنز ہوئی ان کی, لیکن سندھ کی پرائمری تعلیم کی مجموعی پرفارمنس میں شدید حالات برے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انڈیپینڈنٹ سرویز وغیرہ کا آپ ڈیٹا دیکھ لیں, خود اسکولوں میں چلے جائیں. ریسنٹلی یہ ضرور ہوا ہے کہ اساتذہ کی اٹینڈنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے, اس کے لیے کچھ مانیٹرنگ کے سسٹم بہتر ہوئے ہیں. گیپس ابھی بھی ہیں لیکن میں کہتا ہوں پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. لیکن جہاں پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں ابھی بہت لمبا سفر ہے, ابھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. جو پچھلے گورنمنٹ کے دوران انہوں نے امپرومنٹس کی تھیں ان کو اس کے اوپر بلڈ آن کر کے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان کی پرائمری ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, ان کے حالات بہت خراب ہیں. سر میں تھوڑی سی قطع کلامی ہوتی ہے, میں آپ کو تھوڑا جی کریکٹ کرنا چاہوں گا تھوڑی بات ایجوکیشن کے حوالے سے. میں لکھتا رہتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں, 15 سال میں کام بھی کیا ہے تعلیم میں. آپ کو پتا ہے جو پچھلے سال جو تعلیم پہ کام ہوا ہے, جو ابھی 4-5 سال کی جو ان کے پاس حکومت تھی, اس پہ آپ کو پتا ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن سے اس کا جو پروپورشن ہے وہ سندھ میں بڑا ہے. اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس حکومت نے, پچھلے جو وزیر تھے اس نے تقریباً کوئی 10,000 اسکول, جو وہ 49,000 اسکولس تھے اس میں 10,000 اسکولس اس نے بند کر دیے. اس نے کہا کہ ایک کمرے کے اسکولس ہیں اور اس میں تھے بھی صحیح, لیکن بہت سارے ایسے اسکول تھے وہ بند ہو گئے. انرول جو بچے ہیں وہ شاید 45 ہیں یا کتنے 45 لاکھ ہیں, اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے وہ تقریباً کوئی 80 لاکھ کے قریب ہے. اب اس کو ڈفرنٹ فگرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسکولوں میں جو بیسک فیسلٹیز ہے, سر بیسک فیسلٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے, اور آپ کے پاس بچوں کے لیے واش روم نہیں ہے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جو اچھی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں سر, یہ آپ ٹیچر کو زبردستی اسکول تو لا سکتے ہیں, لیکن اسکول میں اگر ٹیچر کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ پڑھائے گا تو نہیں. ساری کی ساری مانیٹرنگ آپ ٹیچر کی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچہ وہاں آ رہا ہے نہیں آ رہا, وہاں پر ایجوکیشنل انوائرمنٹ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے پہلی دفعہ, کبھی نہیں ہوا, ابھی پہلی دفعہ پچھلی منسٹری میں انہوں نے کیا کیا کہ بکس تک تقسیم نہیں کیے, بکس تک اسکولوں کو نہیں ملے. یہ پہلی دفعہ یہ جو سردار شاہ وزیر تھے انہوں نے اپنی, کیونکہ ان کے پاس ایک اور منسٹری بھی تھی جو کلچرل منسٹری تھی, اس میں وہ اتنا بزی تھے تو اس نے اپنی پوری کی پوری منسٹری جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی تھی, اپنے دوستوں کے حوالے کر دی تھی. آپ دیکھیں اس دفعہ جو اسپیشلی اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس کوالٹی بہت دور کی بات ہے. ایک کنسلٹنٹ نے مجھے کہا, جو برٹش تھا, اس نے کہا کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں ایکسس کا پرابلم نہیں ہے, سندھ میں ابھی بھی آپ کے پاس ایکسس کا ایشو ہے. جو پوسٹ پرائمری اسکول سے وہ دور دراز علاقوں میں نہیں ہے, وہ ہارڈلی 5% سے, مڈل ہائی اسکولس ایلیمنٹری اسکولس ابھی بھی نہیں. صورتحال تو بہت پیتھیٹک ہے, ہم کبھی کہہ دیتے ہیں شاید حالات بہتر ہوئے, میں اس سے سلائٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سندھ کی تعلیم کے حالات بہت خراب ہیں, یہ میرا اسٹارٹنگ سینٹینس تھا. رائٹ سر. ڈیٹیل میں جائیں گے تو جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے. جب ٹائم ہوتا تو آپ ایجوکیشن پہ الگ پروگرام کریں, میں پورا ڈیٹا لے آؤں گا. میں نے تو کہہ دیا حالات خراب ہے. میں نے صرف 2 انڈیکیٹرز کی امپرومنٹ کا ذکر کیا ہے, صرف 2. ایک, اساتذہ کی اٹینڈنس بہتر ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں زبردستی آئیں, جیسے بھی آئیں, پہلے تو یہ نا کہ اساتذہ آتے نہیں تھے اور ویزا پہ ہوتے تھے, تو اس سے ایک اسٹیپ کی بہتری ہے. کم از کم اب آ رہے ہیں فزیکلی, ابھی بھی ویزا والے ہوں گے مجھے پتا ہے, لیکن میرے چونکہ فیملی کے کچھ افراد اسکول ایجوکیشن میں ہیں تو مجھے ان سے یہ پتا لگتا ہے کہ سختی بہت ہے, ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. میں جسٹ اس کی بات کر رہا ہوں. دوسرا, ریکروٹمنٹ بہتر ہوئی ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی کوئی سفارش نہیں تھی. ہو سکتا ہے 50-60 ہزار کی ریکروٹمنٹ میں اور طرح کے بھی لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کہیں سے سفارش کروا کے آئے ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج اگر میں ماضی سے کمپیئر کروں تو لاسٹ ٹائم والی ریکروٹمنٹ نسبتاً بہتر. لیکن باقی جتنے انڈیکیٹرز ہیں, انفراسٹرکچر بہت برے حالات ہیں. بارش کے بعد تو آدھے اسکول ختم ہے آپ کے, 20,000. گرلس ایجوکیشن پہ آپ بات کریں گے, اس کے حالات تو مزید خراب ہے. پورے رورل سندھ میں 20-21% کی لٹریسی سے زیادہ نہیں ہے ویمن.
بالکل صحیح. ایکسیس پہ آپ کو جس کنسلٹنٹ نے بتایا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایکسیس کے ایشوز نہیں ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے میرا اوپینین ڈفرنٹ ہے. دنیا کے بہت ممالک میں ایکسیس کے ایشو، آپ کے انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں، پاکستان کے تمام صوبوں میں ایکسیس کے ایشوز ہیں. اس کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. افریقہ میں تو بدترین ہے. تو ایکسیس کا ایشو ہے اور ہم جیسی سوسائٹیز کو چیلنج ہے. جو بچوں کی تعداد آؤٹ آف اسکول بڑھی ہے اس کا ایک فیکٹر یہ ہے، دو فیکٹر ہیں. ایک تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ بھی خیر سے 2.5% سے اوپر ہے. رائٹ اب تو ہزاروں اسکول ہر سال چاہیے. مصیبت یہ ہو گئی. اور آپ کے اسکول اور بجٹ دیکھیں تو لاسٹ ایئر صرف 16 ارب روپے آپ کی اے ڈی پی تھی ایجوکیشن کی. تو 16 ارب روپے سے کیا ہوگا؟ آپ 80-85% تنخواہوں پہ لگا دیتے ہیں، گاڑیوں اور ایڈمنسٹریشن پہ لگا لیتے ہیں. تو ایجوکیشن پلاننگ، ایجوکیشن بجٹنگ، ایجوکیشن ڈیلیوری کے ہزاروں معاملات ہیں. ایجوکیشن سسٹم کی بہت برے حال. قصہ مختصر یہ ہے، بہت برے حال میں. آپ نے بہت ڈیٹیل بتائی ہے، بالکل ٹھیک بتائی ہیں آپ نے. میں نے صرف 2 انڈیکیٹرز کا ذکر کیا تھا، باقی میرے نظر میں ویسے ہی خراب ہے اور یہ بہت طویل جدوجہد چاہیے اب اس کو ٹھیک کرنے کے. رائٹ سر. تیسرا، 2 چیزیں اور جو مجھے لگتا ہے کہ پرفارمنس میں بہت خراب ہیں جن کو توجہ کی ضرورت ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی NICVD، گمبٹ اور اس طرح کے بڑے انسٹیٹیوٹس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، جو کہ بڑے اچھے ادارے ہیں، اس سے میں انکار نہیں کرتا. وہ بہت اچھے ہوں گے، ان کی سروسز اچھی ہیں. میں نے 1-2 ادارے خود بھی دیکھے ہیں. PPHI کی وجہ سے پرائمری ہیلتھ کے جو BHU سطح ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہے. رائٹ سر. میں پرسنلی جو میری آبزرویشن ہے تو وہ انہوں نے کافی بہتر کیا ہے، ورنہ ہمارے BHUs اور ڈسپینسریز تو جانوروں کے باڑے ہوتے تھے، ان کو انہوں نے بہتر کیا ہے. ڈسٹرکٹ اور تعلقہ ہاسپٹلس یہ ہیں سب سے بدترین حالات میں آپ کے THQs اور DHQs. اور ذہن میں رکھیے گا کہ میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن چلو پرائمری ہیلتھ BHU پہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہوگی. اس کے بعد جو بڑی تعداد ہے نا، کم از کم آدھے مریض آپ کے THQ DHQ میں آتے ہیں جو پیشنٹ لوڈ ہے. NICVD یا گمبٹ میں آتے ہیں جو بہت ہی کرونک، بہت ہی جسے ڈریڈ ڈیزیزز کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ اہم ہیں، یہ سہولیات ہونی چاہیے، ان کو اور اچھا کریں اور مزید پھیلائیں. لیکن اگر آپ THQ اور DHQ کو ٹھیک نہیں کرتے تو آپ بہت بڑا پیشنٹ لوڈ کی سروس کو مس آؤٹ کر رہے ہیں. وہاں نہ بیڈ ٹھیک ہے، نہ مریض کی تیماردار وہاں سانس لے سکتے ہیں، نہ ٹوائلٹ ٹھیک ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ اچھے لوگوں نے کام کیا جن کو انہوں نے لاتے مار کے نکلوا دیا، وہ بھاگ گئے بیچارے. آپ کو یاد ہے کہ لاڑکانہ میں ارشاد قاضی صاحب ہوئے تھے چانٹکا کے، وہ بہتر، میں نسبتاً کہوں گا، میں کسی کے لیے واؤچ نہیں کرتا، آپ ان سے پرسنلی بھی بات کر سکتے ہیں، انہوں نے بہت امپروو کیا. لیکن وہاں پہ اتنے بڑے مافیا ہیں دوائیں بیچنے سے لے کے ہر طرح کے، شام کو کلینک چلانے والے، لیبارٹریاں چلانے والے، پورا بڑا مافیا آپریٹ کرتا ہے. تو وہ آخر میں ان کو نکال دیا گیا. DG ہیلتھ بنے تھے ڈاکٹر ارشاد میمن. ہو سکتا ہے ان میں کئی خرابیاں ہوں گے، وہ بھی انسان ہیں لیکن بدرجہ بہتر افسر تھے. حالت یہ ہوئی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے DG شفٹ سے خداحافظ کر کے چھٹی لے کے گھر بیٹھ گئے کہ میرا سال پورا ہو جائے، مجھے گھر بیٹھنے دو. کوئی DG کی پوسٹ سندھ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہاں سندھ میں کلارک کی پوسٹ کوئی نہیں چھوڑتا، اتنا پیسہ ہے. تو DG تو کروڑوں روپے کماتے ہیں. آپ اس سے بات کریں، ذرا پوچھیں نا اندر کے حالات، کس نے اسے مجبور کیا، کس چیز نے. تو ہیلتھ کی اوورال مینجمنٹ کے ایشوز خراب ہیں، انہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے. آخری بات میں کہوں گا، جو میرا خیال ہے جو 80% لوگوں کی ڈیموکریسی ہے نا، وہ میونسپل سروسز ہیں. رائٹ سر. سندھ کے کسی شہر میں پینے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، کسی شہر میں چیلنج کرتا ہوں. اب رائٹ سر. میں نے دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، میں نے ڈیٹا بھی دیکھا ہے، میں لوگوں سے بھی ملا ہوں. میں پورے سندھ میں جاتا رہتا ہوں، بے شک اسلام آباد میں ہوں، میرا آدھا ٹائم ابھی بھی سندھ میں گزرتا ہے، اور میں بہت ریموٹ ایریاز میں جا رہا ہوں، بہت دور دراز علاقوں میں. پینے کا پانی سندھ میں صاف نہیں ہے، اور پینے کے پانی کسی کے ایجنڈا پہ نہیں ہے. بدبختی یہ ہے، آپ نے آج تک CM صاحب سے، بلال بھٹو صاحب سے نہیں سنا ہوگا. RO پلانٹس لگاتے ہیں، ماڈرن قسم کے ٹھیکیداروں کی کمائی ہوتی ہے. ROs آپ کے 80-90% سندھ میں کام ہی نہیں کرتے، سرپاکر میں نہیں کرتے، منچھر کے ایریا میں کام نہیں کرتے، اور علاقوں میں نہیں کرتے. آپ ایک فینسی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں جو آپ سے چلائی نہیں جاتی، ٹھیکیداروں کو آپ ٹھیکے دے دیتے ہیں، جو اس کا جو فلٹر میڈیا ہے وہ بھی چینج نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کچھ گھروں پہ اور دکانوں پہ پیسے پہنچانے ہیں. تو اس کی وجہ سے پینے کا پانی نہیں ہے. پینے کا پانی اگر آپ کسی صدی میں لوگوں کو نہیں دے رہے تو جہنم میں جائے باقی جمہوریت. آسمی پینے کا پانی نہیں ہے شہری کو، اور یہ پاکستان کے اکثر علاقوں کے یہ حالات ہیں، پنجاب کے بھی بہت برے حالات ہیں. اسٹیٹ ذمہ داری نہیں لے رہی پینے کے پانی کی.
اور یہ وجہ ہے بیماریوں کی اور ہاسپٹل بیڈز بھرنے کی. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے پوچھیں, واٹر بارن واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز سب سے بڑی وجہ ہے بیمار لوگوں کے آنے کی. میونسپل سروسز میں دوسرا, آپ سندھ کے کسی شہر میں چلے جائیں, شہروں کی شکل ہی نہیں ہے. روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, گلیوں میں انکروچمنٹس ہے, نالیاں پلٹ رہی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. کراچی والے صرف کراچی کی بات اردو میڈیا کرتا ہے, وہ باقی سندھ کو سمجھتے ہیں وہ کوئی جانور رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی متعصب میڈیا ہے. وہ جا کے نہیں دیکھتے سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کے حالات کیا ہیں. آپ کسی ضلع ہیڈ کوارٹر میں 5-10 منٹ گاڑی چلائیں, گاڑی نہ چلائیں, پیدل جائیں. بلکہ میں گزارش کرتا ہوں بلال بھٹو صاحب, مراد علی شاہ صاحب کو, اگر وہ سنسیئر ہیں تو جائیں سندھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں, بغیر اعلان کیے ہو کہ کب آ رہے ہیں, 1 گھنٹہ پیدل چل کے مجھے دکھائیں. کوئی مین سڑک ڈسٹرکٹ کی ٹھیک نہیں ہے, کوئی گلی ٹھیک نہیں ہے, کوئی گٹر نالی ٹھیک نہیں ہے. پورا میونسپل سروسز کا نظام درہم برباد ہے, کیونکہ میونسپل کی تنخواہوں میں جتنا بجٹ آتا ہے وہ سفارشی لوگوں کے اپنے انبار لگائے ہوئے ہیں. 10 کی جگہ 80 لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں. تنخواہ کے لیے اپنے میونسپل ادارے بنا لیے ہیں, جو پیسے بچتے ہیں وہ بنگلوں پہ جاتے ہیں. میونسپل سروسز انکروچمنٹس بے تحاشا. پنجاب کے شہر بہت بہتر حالات میں آپ کو نظر آتے ہیں, حالانکہ وہاں بھی گندگی, وہاں بھی حالات ہیں, ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر میں کمپیئر کروں تو پنجاب کے شہر پاکستان سے تو بہت ہی بہتر حالات میں ہیں. تو سندھ کے شہروں کی شکل بنائیں بھائی. نہ آپ کا کراچی دیکھنے کے قابل, نہ سکھر, نہ حیدرآباد, نہ لاڑکانہ, نہ نوشہر و فیروز, نہ خیرپور. سوائے مین پاکٹس چند جو بڑے لوگوں کے پاکٹس ہیں ان کو آپ نے سنوار دیا ہے, وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. تھوڑا سا باہر نکلے نا, ان تمام شہروں میں, نوشہر و فیروز میں جائیں, گوٹکی میں جائیں, آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں, کوئی 20-25 ہیڈ کوارٹر میں خود دیکھ, برباد حال. تو یہ شہر میونسپل سروسز کی حالت بہت خراب ہے. اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ آپ دنیا کو جو بھی کہانیاں سنائیں گے, جو سندھ سے گزرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. نہیں, میں تو آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں ان باتوں پہ. میونسپلٹی کی حالات تو اتنی خراب ہے, کیونکہ جس شہر میرے کو خاص میں بیٹھا ہوں, باہر نہیں نکل سکتے, سارا گٹر ہی ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں, ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی لائف پہ میٹر نہیں کرتا, لوگ سوچتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ الیکشنز میں ان کے لیے یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ یہ میونسپلٹی والے کام کریں. لوگ اس لیے نہیں مانگتے ہوں گے, ایک وجہ یہ بھی ہے, میں خود بہت ریموٹ ایریاز میں رہا ہوں, گرون اپ ہوں رورل ایریاز کا. ہم نے زندگی میں جب شہر دیکھتے ہیں, گاؤں دیکھتے ہیں, شروع سے ہی بچپن سے نالیاں ایسے دیکھی ہیں, گٹر ایسے دیکھا ہے, ہمارے ناک کو اب وہ سمیل بھی محسوس نہیں ہوتی. چلتے ہوئے پاؤں میں اگر وہ گٹر کا پانی لگ جائے تو برا بھی نہیں لگتا. گندگی کے انبار ہیں تو ہم نے بچپن سے دیکھے ہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی صفائی بھی چیز ہوتی ہے. کیا ہے واقعی یہ بھی میونسپل کی چیز ہے. ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ پینے کی وجہ پانی خراب ہو تو ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو یہی گندا کڑیلا پانی پیتے رہتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے ویسا ہی ہے. اگر ان سب لوگوں کے نصیب میں کوئی بہتر شہر دیکھنے اور زندگی گزارنے کا موقع ہوتا تو یہ ان کو جو میونسپل کے آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو گلیوں سے گھسیٹ کے یقین کریں. ہم کس لیے یہ سوچ سکتے ہیں, کیونکہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم پاکستان کے دوسرے شہر دیکھتے ہیں. دنیا تو خیر میں کمپیئر نہیں کر رہا نا, دبئی نیو یارک میں یہاں خدا نخواستہ بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی اور ہم تو کسی اور سیارے کی مخلوق. ہماری خواہش کبھی نہیں ہو سکے گی کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم نیو یارک کو ڈی سی بنائیں. مجھے اگلے 100 سالوں میں بنتے نظر نہیں آتے خیر. لیکن جو اس وقت ایگزسٹنگ بینچ مارک ہے نا پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے, صرف اگر اسی پہ کوئی لاہور کو ٹھیک سے دیکھ لے, کوئی فیصل آباد کو دیکھ لے, کوئی سیال کوٹ کو دیکھ لے, کوئی ایون پشاور شہر بائی اینڈ لارج بہت شاندار شہر وہ بھی نہیں ہے, لیکن بائی اینڈ لارج بہت بہتر ہوا ہے. اسلام آباد دیکھ لے, کچھ علاقے دیکھ لے ڈیولپڈ, کچھ دوسرے شہروں کے اندر ڈیولپڈ علاقے ہیں جہاں اچھی اچھی سوسائٹیز ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ یار انسانوں کی زندگی کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی. جب آپ کی وہ خواہش آپ نے دیکھی نہیں ہے متبادل, آپ کی خواہش نہیں ہے, تو آپ کی ایجنڈا پہ وہ چیزیں نہیں آتی پولیٹیکلی. پھر آتی ہے کہ چوکی داری دو, پٹے والی دے دو, اس طرح کی چیزیں. مجھے ایک اپنے گھر تک کوئی پکی سڑک دے دو, ٹھیکہ دے دو پرٹیکولرلی, جس میں خرچ نہ کروں, صرف پیسے کماؤں. تو یہ لوگوں کے کو ذہنی طور پر بھی تو کرپٹ کیا گیا ہے نا. اچھے متبادل بہتر زندگی نہ دکھا کے لوگوں کو کہا گیا کہ زندگی ایسی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دور نہ جائیں, 7 شہر چلے جائیں. ہمارے محترم چیف منسٹر صاحب کا حلقے کا سب سے بڑا شہر ہے, اس شہر کی حالت دیکھ لیں جائیں. میں ابھی منچر لے کے موہانوں کی بات نہیں کر رہا, جو 16ویں صدی سے بدتر حالات میں جیتے ہیں. ان کے تو نصیب میں یہی ہے.
लेकिन 7th तो शहर है ना, चलो उसको जाके देख लें। तो मजमूई तौर पर हमारे लोगों की, हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लोग ना भी मांगे तो ये बुनियादी सहूलियात नहीं है, अब इनको कानून, अब इनको दुनिया में हक माना जाता है। पीने का पानी इंसानी हक माना जाता है, प्राइमरी तालीम इंसानी हक है, तालीम और साफ फिजा इंसानी हक है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, कोई मांगे कोई ना मांगे। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं सर। अब आप सब लास्ट में ये मुझे बता दें कि आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अभी तो कोई शायद कोलिशन में आए या नहीं आए, बिल्कुल अनचैलेंज्ड है, बहुत पावरफुल होंगे, आपको लगता है कि इस दफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में कोई डिटर्मिनेशन लगता है या कोई आपको सिल्वर लाइन लगती है कि ये परफॉर्म करेंगे? देखें, एक ही तरीका है, बिलाल भुट्टो साहब अगर वाकई सिंसियर हैं तो फिर सिंध को ऑन करें, बैठ जाएं यहाँ पे। अब उनके वालिद साहब सदर होंगे, वो इस्लामाबाद की सियासत और मामलात को देख रहे होंगे, पार्टी के मामलात, वैसे ही आपका हेडक्वार्टर कराची में है, तो आप सिंध में बैठें, सिंध के अजला में जाया करें। आप अभी निगरान वजीर आला पंजाब का हिसाब रिकॉर्ड निकाल के देखें, पिछले साल में कितने शहरों में वो गया है। 24 घंटे चल रहा था वो बंदा, मुझे लगता है इसमें बैटरियां लगी। मुझे तो शहबाज शरीफ से ज्यादा ये बंदा इंप्रेस कर रहा था, अपनी मॉनिटरिंग, सुपरविजन, देख रहा है, चीजें करवा रहा है। बिलाल भुट्टो साहब को अगर लीडर के तौर पर आगे और उनको बनना है, उनका पोटेंशियल है प्राइम मिनिस्टर होने का, वो कदावर शख्सियत है, उनकी सलाहियत है, लेकिन अगर वो कोई अच्छा सिंध नहीं पेश कर सकते तो वो मॉरल बुनियादें लूज कर जाएंगे। अभी भी उनको ताने मिलते रहे हर जगह कि आप क्या बात करते हैं मुल्क चलाने की, अपना शहर तो जाके देखें, लोगों ने कहा है ना हर जगह उनको। तो उनको चाहिए वो समझदार बने। अभी उन्होंने रिश्वत की बात की, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम बात करने का मकसद है, आपने एतराफ किया है कि हाँ ये बीमारी है। अब आप इसको ठीक भी करें ना, आप माने कि आपकी एजुकेशन में बीमारियां हैं, आप माने कि आपके सेहत के सिस्टम में बीमारियां हैं, आप बैठे हैं। मुराद अली शाह काफी मुतहरिक और एक सबसे मुझे अच्छे चीफ मिनिस्टर, अदरवाइज प्रेजेंटेबल हैं, बात अच्छी करते हैं, डेटा रखते हैं, मुतहरिक हैं, हर चीज है, लेकिन डिलीवरी चाहिए ना। एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस तो रिजल्ट बताएगा ना, वो रिजल्ट कहाँ है। वो इस वक्त मुराद अली शाह साहब और खासतौर बिलाल भुट्टो साहब अगर सिंसियर हैं तो ये ऑन करें, अगले 5 साल को चैलेंज के तौर पर लें। जो माजी में जितना अच्छा ठीक नहीं हुआ, अब उसको ठीक करें। वोट मिलने का मतलब कतन ये नहीं है कि आप शानदार शख्सियत हैं, वोट वजह मिलने की वजूहत और भी हैं, लेकिन आप चीजों को, जो खराब चीजें उनको मेहरबानी करके ठीक करें, अगर आप सिंध के अंदर लीडरशिप किरदार में रहना चाहते हैं तो। सर थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत शुक्रिया आप।